ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਵਰਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ तरफ, बाकी गल करांगे वीडियो के आखिर दे विच। गुरु नानक हिंदुस्तान के अवाम की मजहबी दकियानूसियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है, तो फिर इंसान इस बहस में क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं। बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं। लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। फिर दोनों फरीकैन ने अपने अपने तरीके से उनकी आखिरी रसूमात अदा की। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीद। वीएलसी पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कहते नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में हैं यूं रोशन जैसे माह गुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बर लाते हैं दिल खाह गुरु, नित लुत्फ़ करम से करते हैं हम लोगों का निर्बाह गुरु। इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। बहुत अरसा पहले जब मैंने बाबा गुरु नानक की शख्सियत और उनके अफकार का मुतालिया शुरू किया तो मुझे यूँ लगा जैसे उनकी शख्सियत मेरे दिल में उतरती चली जा रही है। वो एक अजीम खुदा परस्त और इंसान दोस्त शख्सियत थे, एक पाक दिल और पाक बाज वजूद, सच्चाई का मतलब और सच्चाई का तर्जुमान। गाहे मुझे यूँ लगता है कि वो एक आरिफ मसलक इंसान थे। कभी मुझे उनके सीने में बंदगाने खुदा के लिए धड़कने वाले दिल की धक धक सुनाई देने लगती है। कभी उनकी फिक्र और दिलो दिमाग पर अंधी तकलीद का कोई धब्बा भी दिखाई नहीं देता। जिसे सच समझते उसे जुर्रत के साथ इख्तियार कर लेते। गुरु नानक हिंदुस्तान के अवाम की मजहबी दकियानूसियत को सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि इंसान का रिश्ता बराह रास्त खुदा से होता है, तो फिर इंसान इस बहस में क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है कि गंगा का पानी उसके पाप धोएगा या नहीं, और किस तरह का लिबास खुदा को ज़्यादा पसंद है। वो कहते थे कि सबसे पहले अपना बातिन खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालो। लिबास, रसूम और ज़ाहिरी वज़ा सानवी बहस है। बाबा गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 को शेखुपुरा के करीब तलवंडी नाम के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद कालूराम बेदी हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपने बेटे नानक को एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के पास तालीम के लिए बिठा दिया। बचपन में बाबा जी का सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान मिरासी था जिसका नाम मर्दाना था। बाबा जी बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों के मालिक तो थे ही, बहुत मुख्तलिफ भी थे। कहते हैं कि 12 साल की उम्र में उनको वालिद ने कुछ रुपए दिए और कहा कि इनसे मुझे बेहतरीन सौदा करके दिखाओ। वालिद का मकसद उनको तिजारत के गुर सिखाना था। बाबा जी ने उन पैसों से खाना खरीदा और मोहताज लोगों में बांट दिया। घर पहुंचे वालिद के दरियाफ्त करने पर कहा कि मैं उन पैसों का सुच्चा सौदा कर आया हूं, कि मैंने उसके साथ तिजारत की है जो मुझे उसके बदले कई गुना ज़्यादा देगा। इसी हवाले से एक इलाके का नाम आज भी सुच्चा सौदा मशहूर है। घर वालों ने सोचा कि अगर नानक की शादी कर दी जाए तो वो दुनियादारी की तरफ माइल हो सकते हैं। इसीलिए उनकी शादी 16 साल की उम्र में बीबी सुलखनी के साथ करवा दी गई। गुरु नानक ने शादी पर कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि उनका कहना था कि शादी रूहानी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करती। उन्हें अपनी बीवी से बहुत प्यार था। गुरु नानक की ज़िंदगी में बाज़ ऐसे मुकाम भी आते हैं जिन्हें मुसलमानों की इस्तिलाह में करामत से ताबीर किया जाता है। कहते हैं एक दफ़े जब वो 30 बरस के थे और दौलत खान लोधी के दरबार में काम करते थे तो अपने दोस्त मर्दाना के साथ दरिया पर नहाने चले गए। अब रिवायत कुछ यूं है कि 3 दिन बाद वहां से निकले।
پھر کچھ دن خاموش رہے. جب زبان کھولی تو جو کلمات ادا کیے ان کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدائے واحد ہی سچ ہے, وہ خالق ہے, اس کو کسی کا اثر نہیں, اس کی کسی سے دشمنی نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کی کوئی صورت نہیں, وہ موت اور زندگی کے چکر سے آزاد ہے, اس کا حصول ہی اصل نعمت ہے. سکھ مذہب کی معروف کتاب گرو گرنتھ انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے. وہ اپنا الہی پیغام گیتوں کی شکل میں پہنچاتے تھے. جس شہر میں بھی جاتے مقامی زبان میں لوگوں سے بات کرتے تھے. انہیں سنسکرت, عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا. انہوں نے ہندوستان کے طول و عرض کے دورے کیے. اس کے علاوہ مکہ, مدینہ, مصر, تاشقند, فلسطین, اردن, شام, نجف, کربلا اور بغداد سمیت کئی شہروں اور ملکوں کا سفر کیا. بغداد میں مسلمان علماء کے سامنے انہوں نے ایک فارسی نظم پڑھی جس میں کہا کہ تم کیوں زمینوں اور آسمانوں کی تعداد گن رہے ہو, کائنات تو لامحدود ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ خدائی کی انتہا کو نہ پا سکے گا. اسی طرح جب وہ مکے پہنچے تو صحن کعبہ میں سو گئے. اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ سوئے تو ان کے پیر کعبے کی طرف تھے. یہ دیکھ کر پہرے دار آیا اور آ کر جگایا, کہا کہ شرم نہیں آتی کہ خدا کے گھر کی طرف پیر کر کے سوتے ہو. اس پر انہوں نے کہا تم مجھے وہ سمت دکھا دو کہ جدھر خدا نہ ہو تو میں اس طرف پاؤں کر لوں گا. بابا جی ہندو مسلمان سب سے پیار کرتے تھے. وہ خدا کو ہر ذی روح میں جاری و ساری قرار دیتے تھے, نیکی اور عفو کی تعلیم دیتے تھے. وہ ذات پات, مذہب و مسلک اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ دینا چاہتے تھے. بابا جی کا ایک اور ساتھی بالا نام کا بھی تھا. وہ بالا اور مردانہ کے ساتھ نکل پڑتے. یہ دونوں بابا جی کے پیغام کو گیت اور سنگیت میں ڈھال کر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. بابا جی جھوٹ کو ترک کرنے اور مذہب کے نام پر غیر ضروری رسومات سے پرہیز کی تعلیم دیتے. وہ انسان کے اندر چھپے ہوئے 5 خطرناک امراض تکبر, غصہ, لالچ, ناجائز خواہشات اور شہوت سے بچنے کا حکم دیتے. مسلمان صوفی بزرگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت گہرے تھے. بابا فرید ثانی کے ساتھ وہ 10 برس سے زیادہ رہے. گرو گرنتھ میں بابا گرو نانک, بھگت کبیر اور بابا فرید کے اشعار شامل ہیں. بابا گرو نانک کی بنیادی تعلیمات میں غریبوں مسکینوں کی حمایت کا سبق موجود ہے. بابا جی نے جب کرتارپور کو اپنی تعلیم و تبلیغ کا مرکز بنایا تو وہاں ہر خاص و عام کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا. یہاں غریب, مسکین اور محتاج سبھی کثرت سے آتے تھے. ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے کے لیے نکلے اور 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے. کہا جاتا ہے کہ یہیں نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا. کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ. جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا. جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا, نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان. شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے. قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان, تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے, مگر میں مسلمان بھی نہیں. میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے. قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر. تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے, اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے. جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں. ایک سچ کی, دوسری حق حلال کی کمائی کی, تیسری خدا کے فضل و کرم کی, چوتھی نیت اور ایمانداری کی, اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی. ان سے عظیم تر کوئی نمازیں نہیں ہو سکتی. قاضی نے کہا اچھا تو آؤ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو, تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا. نانک نے کہا کہ مجھے منظور ہے.
جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے کہا کہ نواب صاحب جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے بہت کوشش کی، بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں، مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے۔ مگر نانک نے کہا کہ اب وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر نانک نے مردانے کو، جو یہاں ان کا مرید ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا، ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ وہ جگہ جگہ معجزے دکھاتے۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہریدوار پہنچے تو یہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں ہیں مغرب کی طرف پنجاب میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے پہنچ سکتا ہے اور کیسے ان کو سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا دیا ہوا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ تیغ کر دیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور بخوشی اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی بیگار بھگتتے ہوئے خوش ہے اور احسان مندی کے ساتھ ناشتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہوں گا۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچا دیا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا کہ خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ 1539 میں بابا گرو نانک کا انتقال کرتارپور میں ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت پاکستان کا حصہ ہے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی دوران ان کا وصال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے کہ ہم اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ پھر دونوں فریقین نے اپنے اپنے طریقے سے ان کی آخری رسومات ادا کی۔ گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہے۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں موجود ہیں اور دیگر صوفیہ کی شاعری بھی گرنتھ میں موجود ہے، جن میں بابا فرید گنج شکر کے بے شمار اشعار شامل ہیں۔ اٹھ فریدہ ستیا صبح نماز گزار، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت،
تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پری. معروف لکھاری مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ تمام گردواروں میں گرنتھ صاحب ایک سجے ہوئے تھڑے پر کھلی پڑی ہوتی ہے اور اسے رات 10 بجے اس کے بیڈ روم میں لے جا کر اس کے پلنگ پر سلا دیا جاتا ہے اور سویرے سویرے جگا کر واپس اس کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے. گرمیوں میں گرنتھ صاحب کے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشنر آن کیے جاتے ہیں اور سردیوں میں بجلی کے ہیٹر جلائے جاتے ہیں. اب یہ بندوبست ہمیں تو شاید مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں. بھلا ایک کتاب کو گرمی کیسے لگ سکتی ہے؟ سردی میں اسے نمونیا تو نہیں ہو جائے گا؟ اگر ہیٹر نہ جلائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس طرز عمل کا ان کے ہاں ایک جواب ہے، ایک توجیہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ خدا کا کلام ہے اور اس کا کلام بے جان نہیں ہو سکتا، زندہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اسے موسموں سے محفوظ رکھتے ہیں. ویسے ہر مذہب میں کچھ ایسے عقیدے ہوتے ہیں جن پر دوسرے مذہبوں والے مسکراتے ہیں یا کبھی کبھی ہنس بھی دیتے ہیں. میں سکھ مذہب سے بہت واقفیت نہیں رکھتا، البتہ گرو نانک کی حیات سے کچھ شناسا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نانک باطنی طور پر ایک کلمہ گو تھے. وہ میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. روایت کے مطابق وہ حج کے لیے بھی گئے تھے. انہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہند کے بت کدے میں ہزاروں برسوں سے پرستش کیے جانے والے سب جھوٹے خداؤں کو پاش پاش کر کے صرف ایک اللہ کا نعرہ اور توحید کا نعرہ بلند کیا. بابا نانک نے میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاجزی اور انکساری سیکھی، غریبوں اور یتیموں سے محبت سیکھی. اسلام میں ثواب کے جو احکام ہیں ان میں لوگوں کو کھانا کھلانا اور لنگر کا اہتمام کرنا بھی شامل ہے، جو نانک نے بھی مستعار لیا. جتنے بھی کرم نانک پر ہوئے وہ سب میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تھے. تو پھر سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ عداوتیں، یہ قتل و غارت کی داستانیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے جو پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے سب سے مقدس مقام دربار صاحب امرتسر کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلی اینٹ جوڑنے کے لیے ہمارے میاں میر صاحب کا چناؤ کیا، اور میاں میر صاحب اپنی جگہ پر سکھ گرو حضرات کے بھی معتقد تھے. وہ جو دشمنیاں اور نفرتیں تھیں وہ سب کی سب سیاسی نوعیت کی تھیں. کرتارپور مغور دوارے کے کھلے صحن میں ریشمی لبادوں میں ڈھکی ہوئی تقریباً چوکور ایک قبر سی ہے. عارضی سائبان کے سائے میں ایک پجمردہ سی بیل ہے جو اس سائبان سے لپٹی ہوئی ہے، اور ہرے رنگ کے ایک بورڈ پر یہ عبارت اس مقام کی نشاندہی کرتی ہے: اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اچیا کون بھلے کو مندے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کے پھول اور چادر کی تدفین کی گئی ہے. عجب سادگی تھی کہ نہ کوئی شاداری، نہ قبر پر کوئی طلائی گنبد، اور نہ ہی سونے چاندی کی چادریں، اور نہ ہی بابا نانک کے پیروکاروں نے وہاں کوئی سجدہ کیا، یہاں تک کہ بوسہ بھی نہ دیا، کہ وہ صرف گرنتھ صاحب کے سامنے جھکتے اور اسے چومتے تھے. بابا جی کا آج بھی اس خطے کے تمام مذاہب کے ماننے والے احترام کرتے ہیں، اور جو ان کی عظیم روح، ان کے اعلیٰ انسانی اخلاق اور ان کی آفاقی تعلیمات اور حقیقی آزاد اندیشی کو جان جاتے ہیں، وہ بے ساختہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ بابا گرو نانک جی کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات پہنچائی جا سکیں، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو روایتیں زندہ ہیں، جو کہانیاں چلی آتی ہیں، جو قصے سنائے جاتے ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سب آپ تک پہنچائی جائیں اور آپ کے علم میں وہ روایتیں لائی جائیں. ان کا فیصلہ کرنا وہ درست ہے کس حد تک نہیں ہے، ان سے کیا اخذ کرنا ہے، ان کے بارے میں مزید تحقیق کرنی ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جانیں اور اس پہ مزید تحقیق کریں اور اپنے فیصلے خود کریں. ہماری یہ کاوش کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم منتظر رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.
ਵਾਹ, ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋਤੋ ਮਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ, ਕਿਸਦਮ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਨੀਤੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਕਾਉਣੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਟ ਰੱਖੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਗਜ਼ੀਦਾ ਵਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਖਲੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।